अस्सलाम वालेकुम जी, you're watching Face to Face. मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा. मैं हूं शहजाद हुसैन बट. वेलकम टू द शो. पार्लियामेंट और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वर्सेस आई वुड से द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान. टेंशन्स कम होती नजर नहीं आ रही. उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट है वो खुलकर हमारे सामने इस वजह से आया कि मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने खतूत लिखे, एक दूसरे के नाम नहीं. मंसूर अली शाह साहब ने रजिस्ट्रार के नाम लिखा था, काजी फायज ईसा साहब ने उसका जवाब दिया. जस्टिस मुनीब अख्तर पर उन्होंने कुछ सवालात उठा दिए. 9 के करीब सवालात है कि 11 के करीब सवालात है. एनीवेज, बहुत इंपॉर्टेंट केस अब 63A की जो तशरीह हुई थी जिसके ऑथर जज मुनीब अख्तर साहब हैं, उस पर अपील अब मुकर्रर है कल के रोज. कल 11 बजे सुप्रीम कोर्ट में उस पर समाअत होगी और यह तय होगा कि जो अपनी पार्टी लाइन से हटकर दूसरी साइड पर वोट दे देता है, क्या उसका वोट भी साथ काउंट होगा और सिर्फ डी सीट होगा, या फिर वो तशरीह बरकरार रहेगी जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में हुई थी जुलाई 2022 में. तो अब देखना यह है कि जो बेंच बना उस पर भी सवालात हैं, क्योंकि वो ऑर्डिनेंस के थ्रू जो नई प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी बनी थी उसके बाद बना था और जस्टिस मंसूर ने उसमें शिरकत नहीं थी की. वो ऑर्डिनेंस भी अदालत के अंदर चैलेंज्ड है. अब कल समाअत के लिए मुकर्रर तो है मामला, लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर जाहिर है कि उन पर जो इल्जामात कह लीजिए या उन पर जो एतराजात जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने लगाए, उनके वो जवाब भी देंगे और आगे क्या मामला बन सकता है. एंड अदर लीगल इश्यूज वी विल डिस्कस. हमारे साथ डॉक्टर बाबर आवान साहब मौजूद है, किसके मोहताज नहीं, साबिक वजीर कानून भी रह चुके हैं. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब आपके वक्त का. आपको क्या नजर आ रहा है सर, कल जस्टिस मुनीब रिक्यूज कर लेंगे, करना चाहिए उनको रिक्यूज, क्योंकि जिस तरह के एक ही सेम बेंच के अंदर काजी फाइज साहब ने जो मंसूर अली शाह साहब के नाम खत लिखा, उसमें मुनीब अख्तर साहब के बारे जो उन्होंने इल्जामात कह लीजिए, एतराजात कह लीजिए जो लगाए, वो दे आर क्वाइट हार्श. एक ही बेंच के ऊपर बैठ के अब दो जजेस क्या स्टैंड लेंगे कल? थैंक यू वेरी मच बाजवा साहब और भट्ट साहब. देखिए, पहले जब तक पर्सपेक्टिव हम लोगों के सामने नहीं रखेंगे, लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा कि हम गुफ्तगू क्या कर रहे हैं. गुफ्तगू इस वक्त ये है कि पाकिस्तान को एक मुत्तफ़िका आइन जुल्फ़िकार अली भुट्टो की असम्बली के जरिए से मिला था. मशरक़ी पाकिस्तान इलेक्शन के नताइज ना मानने की वजह से टूटे जाने के बाद, ये याद रखने वाली बात है, कायदे-ए-आज़म का पाकिस्तान हमने ढाका में लिख के इंडिया के हवाले कर दिया था. जिस दिन हमने लिख के इंडिया को दिया कायदे-ए-आज़म का पाकिस्तान, उस डेट के ऊपर बांग्लादेश नाम की कोई चीज सरकारी जो ना बंगाल के अंदर थी और ना ही वो अक़वाम मुत्तहिदा में थी और ना ही किसी और जगह थी. वन. दूसरी जो बात है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ये दस्तूर बनाने के लिए इंडिया ने 52 में अपना मुत्तफ़िका दस्तूर बना लिया, जो उसकी 48 के करीब अब उसकी जो रियासतें हैं, वहाँ पे सूबे नहीं हैं, उनके अंदर वो लागू है और उसमें वो तरामीम करते रहते हैं. वो तरामीम करते हैं जिनके जरिए से वो कब्जे वाली जो रियासतें हैं, जिस तरह इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, उसको वो कंसोलिडेट करते रहते हैं. इसके अलावा 32 और रियासतें हैं जिनको उन्होंने इसी तरह से हड़प किया. टोटल कोई 200 रियासतें थी और राजवाड़े थे जिनको उन्होंने हड़प किया. अब आधी रात को कुछ लोग बैठते हैं या कुछ लोग उठते हैं और वो कहते हैं कि ये 5 लिफाफे, ये मैं नहीं कह रहा, वजीर कहते हैं, वो कहते हैं कि 5 इस वक्त जो दस्तूरी तरामीम के लिफाफे हैं या उसकी जो तरामीम के पैकेज हैं वो घूम रहे हैं, वो उठा के मार्केट में फेंकते हैं. ये कौम को आइन देना है आपने, या आपने रात को तो बैंक लूटने के लिए लोग तैयारी करते हैं कि सुबह मैंने किस तरह से बैंक लूटना है. ये कोई पार्लियामेंट है, ये कोई पार्लिमानी निज़ाम है, ये कोई जमहूरी तरीका है, ये कोई आइनी तरीका है. तीसरी बात करके मैं छोटी सी आपके सवाल की तरफ आता हूँ. तीसरी बात यह है कि इस वक्त जो बैठी हुई असेंबली है उसकी अपनी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, इसलिए कि जो 8 फरवरी का इलेक्शन था वो ये हार गए और उसके बाद सारा उस इलेक्शन को बचाने के लिए कुछ हो रहा है. या वो असेंबली जिसको मौलाना समेत कोई भी नहीं मानता, हम तो बिल्कुल ही नहीं मानते इस गवर्नमेंट को, ना इस असेंबली को मानते, ना नताइज को मानते, ये चोरी शुदा नताइज हैं. अब आप आ जाइए जो अंदर की सुप्रीम कोर्ट के अंदर मेरे 3 छोटे छोटे कमेंट हैं. कमेंट नंबर 1, जो आइन का आर्टिकल 63A है, आपको याद है कि आधी रात को एक अदालत बैठी थी, उसमें मैं इमरान खान का वकील था. उस अदालत के अंदर शहबाज शरीफ और बिलावल दोनों को बुलाया गया था, जिसकी हुकूमत निकालनी थी. मैं चीखता रह गया, उसको नहीं बुलाया गया. और 63A के नीचे फिर 2 मंडियां लगी, एक आपके शहर में लगी, एक मेरे शहर में लगी, और उनके नतीजे में फिर लोगों को खरीदा गया, खुलेआम खरीदा गया. यहाँ पे एक जो कांपे टांग रही हैं उस वाला जो जुलूस आया था, उसके अंदर काली बसें हैं जिनके अंदर बक्से लोग कहते हैं कि रख के पैसे लाए गए. तो ये 63A है क्या? 63A ये है
کہ اگر آپ کسی پارٹی سے منتخب ہوتے ہیں تو اس پارٹی کے آپ ڈسپلن کے پابند ہیں. اگر آپ کو وہ پارٹی چھوڑنا ہے تو پہلے آپ استعفیٰ دیں گے, پھر کسی دوسری پارٹی میں آپ جا سکتے ہیں. یہ آپ نہیں کر سکتے کہ میں پارٹی اے کا رکن ہوں, اس کا میں نے مینڈیٹ, اس کا منشور, اس کی لیڈرشپ کے اوپر لوگوں نے مجھے ووٹ دیا ہے, لیکن میں پارٹی بی کو ووٹ دوں گا. یہ ٹرولی دس از ری رائٹنگ دی کانسٹیٹیوشن. جو آئین دوبارہ لکھا جا رہا ہے, یہ وہ اس کا مطالبہ کر رہے تھے. اس لیے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ ہے, جس کے ذریعے سے یہ انٹرپریٹیشن کی بات جو ہے وہ دوبارہ آئین ری رائٹ نہیں کیا جا سکتا کہ آپ ممبر تو ہیں پی ٹی آئی کے, لیکن ووٹ آپ جس کو مرضی دے دیں. میں حیران ہوں کہ وہ لوگ جو اس بات پہ ووٹ لیتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا نے آئین بنایا تھا, ہمارے نانا دادا نے آئین بنایا تھا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو لوٹا بننے کی آپ اجازت دے دیں. یہ بڑی شرمناک بات ہے. اس لیے یہ بیل منڈے نہیں چڑھے گی. شارٹ ایک کامنٹ یہ ہے آخری تیسرا میرا, کہ اس سے پہلے آپ نے آرڈیننس کا ذکر کیا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, تازہ ترین مثال ہے, اور اس وقت میں منسٹر تھا, کہ جو نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس تھا, جس کو عرف عام میں این آر او کہتے ہیں, اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اڑا کے رکھ دیا تھا. اس لیے یہ جو آرڈیننس ہے جس کے ذریعے سے ریگولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, یہ 80s اور 90 کے شروع میں وکیلوں نے بڑی جدوجہد کی, بڑی قربانیاں دی, بڑے ڈنڈے کھائے, ہتکڑیاں پہنی, جیلیں دیکھی, پرچے ہوئے ہمارے خلاف. اس کے بعد جا کے یہ جو رولز تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کے وہ بنے تھے, ورنہ فیڈرل کورٹ جو تھی جسٹس منیر والی, اس کے رول چل رہے تھے پہلے. تو ممکنات میں سے ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ چونکہ یہ آرڈیننس چیلنج بھی ہوا ہے, کل جسٹس منیر ریکیوز یہ بھی کہہ کر سکتے ہیں کہ جب تک اس کا فیصلہ نہیں آ جاتا, یہ جو آرڈیننس چیلنج ہوا ہے, چونکہ قاضی فائزہ صاحب خود ایک ریٹن ججمنٹ میں یہ کہہ چکے ہیں 2022 جولائی کے اندر کہ آرڈیننس ہنگامی حالات کے علاوہ نہیں آ سکتا. لیکن یہاں پہ کچھ معاملہ ایسا تھا کہ انہوں نے فوراً اس آرڈیننس کے انڈر جو نئے رولز تھے اس کے تحت کمیٹی بنائی اور نیا بینچ بھی بنا لیا. تو جب تک اس کا فیصلہ نہیں آتا تب تک یہ کیس نہ سنا جائے, یہ ممکن ہے؟ آپ نے بہت ٹھیک سوال کیا. جو پروپرائٹی ہے نا, جس کو آپ سمجھیں کہ معقولیت, اس کا اردو میں آسان ترجمہ کرتا ہوں. پروپرائٹی ایک لیگل میکسم ہے. اس کے نیچے یہ بہت ضروری ہے کہ جو بنیادی اعتراض ہوتا ہے پہلے اس کو ایڈریس کیا جائے. بنیادی اعتراض یہ ہے کہ کیا یہ آرڈیننس ویلڈلی پروملگیٹڈ آرڈیننس ہے, یا یہ کوئی ٹیلر میڈ آرڈیننس ہے جس کے ذریعے سے کوئی پبلک ایٹ لارج کے لیے کچھ نہیں کیا جانا تھا. یہ جو لیجسلیشن جتنی بھی ہوتی ہے آئین کے نیچے, وہ لیجسلیشن کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے, لوگوں کی زندگیاں آسان بنائی جائیں. یہ لیجسلیشن ہوتی ہے. آئین کی لیجسلیشن جو ترمیم ہوتی ہے اس کو سپیریئر لیجسلیشن کہتے ہیں, اور سبارڈینیٹ یا انفیریئر لیجسلیشن کہتے ہیں جو قوانین بنتے ہیں. یہ تو ایکٹ آف پارلیمنٹ سے اس دن پتہ نہیں لوگ کتنے بیٹھے ہوئے تھے, ان میں سے ایک آدمی زیادہ تھا جس طرف انہوں نے کہا ہاں جی یہ منظور ہے, اور منظور ہو گیا. اس لیے اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان کو پہلے ایگزامن کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس جو آرڈیننس ہے اس کے اندر لکھا جاتا ہے کہ پبلک کو کیا فائدہ ہے جب بھی, اور وہ کیا ایمرجنسی کے حالات ہیں جن کی وجہ سے ہم آرڈیننس کر رہے ہیں. ایک سپریم کورٹ کی 3 رکنی کمیٹی بنی ہوئی ہے. رات کو آپ بیٹھتے ہیں, کہتے ہیں نہیں آئندہ یہ جو سینئر پیونے جا جائیں ان کو ہم نکال دیتے ہیں. یہ 11 ہوں یا 111 اعتراضات ہوں, یہ بعد میں آئے ہیں سارے. جس وقت وہ کمیٹی میں لیے گئے تھے یہی ڈسپنسیشن تھی, ہیڈ آف دی جوڈیشری یہی تھے, اس وقت تو کسی نے اعتراض نہیں کیا اس قسم کا. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جب ہائرارکی میں ایک نیکسٹ ان دی لائن ہوتا ہے تو لوگوں کو ایک اس کو کہتے ہیں ایک جو لیجیٹیمیٹ ایکسپیکٹیشن کہ اس کے بعد میری باری ہے, یا ہم کہتے ہیں کہ اس کے بعد فلاں کے بعد فلاں کی باری ہے. یہ اس کے لیے بھی بڑی لمبی جدوجہد ہوئی تھی. اور کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ ایگزیکٹو کوئی انٹرفیرنس نہیں کر سکتی جوڈیشری کے اندر. اس کے لیے پھر شرف فریدی ایک تھے سیکرٹری, انہوں نے کیس کیا تھا کراچی میں, اور پھر وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس نے فیصلہ کیا جس کی وجہ سے پھر یہ جوڈیشری اور ایگزیکٹو جو تھے ان کو علیحدہ کیا گیا. اب آپ سارے اختیارات دے رہے ہیں بنیادی طور پہ جو چیف ایگزیکٹو ہے. چیف ایگزیکٹو جس طرح سے بٹھایا گیا وہ سب کے سامنے ہے. اس کے بعد جب اختیارات جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ پھر آئین تو فارغ ہو گیا, اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ پھر رٹ تو فارغ ہو گئی, اور اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جس طرح ابھی رات کو بیٹھ کے کہ جی ہم کمیٹی دوسری تشکیل دے دیتے ہیں. اگر آرڈیننس وہ میں نے پڑھا ہے اس کا, بلکہ میں نے دیکھا تھا انیشل سٹیج کے اوپر بھی میری نظر سے جو ڈرافٹ گھوم رہے تھے, وہ 1-2 ڈرافٹ میری نظر سے گزرے تھے اس وقت بھی, اور وہ ڈرافٹ سارے یہی کہہ رہے تھے, ان میں سے جو فائنل انہوں نے بنایا وہ کہہ رہے تھے کہ جی ایک شخص کو اختیار نہیں ہونا چاہیے. یہ میں پچھلی بات کر رہا ہوں جب لیجسلیشن آئی تھی, فل کورٹ اور سب سے زیادہ اس کے اوپر آپ نے کہا کہ خود چیف جسٹس صاحب کی ججمنٹ ہے, اس کو انہوں نے اپروو کیا ہوا ہے. کیا ایمرجنسی ہے جس کی وجہ سے یہ ساری تبدیلی لائی جائے؟ اس کو
بارز نے میجورٹی کے ساتھ اسی وجہ سے ریجیکٹ کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے, وہ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. فل کورٹ کی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے بھی جج اس کو بھی یہاں پر اپیرنٹلی ملحوظ خاطر نہیں رکھا گیا. سینئر پیونی جج جو منصور علی شاہ صاحب ہیں وہ اس سے پہلے 63A والے بینچ کا حصہ تھے, ان کو اس میں شامل نہیں کیا گیا. اور پھر یہ لوگوں کو تاثر کیوں ہے کہ اب یہ جو نیا بینچ بنا ہے اپیل کے اندر, اپیلز میں یوزلی مطلب انٹرا کورٹ اپیل کے اندر 75% آف دا ٹائمز ڈیسیژن وہی رہتا ہے, یہاں پر یہ شک کیوں ہے؟ بلکہ یقین ہے بہت سارے لوگوں کو کہ وہ پرانے والی جو تشریح تھی 63A کی وہ اڑ جائے گی. ایک بریک لیتے ہیں, چھوٹی سی بریک سے واپس آتے ہیں تو اس سوال کو ایڈریس کریں گے. ویلکم بیک جی. ڈاکٹر بابر اعوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب 63A میں جب سپریم کورٹ نے پہلے تشریح کی تھی تو اس میں بنیادی طور پہ اگر میں سادہ الفاظ میں رکھوں تو وہ یہ تھا کہ اگر مال مسروقہ پکڑا گیا ہے تو چور کو تو سزا ہو رہی ہے, ساتھ مال مسروقہ بھی اس بندے کو جس کا چوری ہوا اس کو واپس کیا جائے. لوگوں کو یہ شک کیوں ہے جو نیا بینچ بنا ہے, اپیل آ رہی ہے کہ اس میں دوبارہ اس تشریح پہ جایا جائے گا یا ٹیکسٹ پہ جایا جائے گا کہ جو ووٹ چوری ہوا ہے وہ تو دے دیا جائے گا کسی اور کو, صرف بندے کو ڈی سیٹ کیا جائے گا. یہ شک کیوں ہے لوگوں کو اس نئے بینچ سے؟ دیکھیں, یہ جو اس وقت نظام چل رہا ہے نا, جس کو نظام مملکت آپ کہتے ہیں, نہ اس نے مملکت چھوڑی ہے نہ اس نے ریاست کسی کام کی چھوڑی ہے. اس کے بارے میں مجھے ڈاکٹر راحت اندوری ایک بڑے زبردست قسم کے شاعر تھے, کچھ عرصہ پہلے رحلت کر کے, مسلم پوئٹ فرام انڈیا. وہ جب ایمرجنسی لگی ایک دفعہ اندرا گاندھی والی, تو انہوں نے کسی مشاعرے میں رات کو یہ کہا کہ حکومت چور ہے, سرکار, بلکہ وہاں کہتے ہیں حکومت نہیں کہتے, سرکار چور ہے. سرکار کا مطلب انگریزی میں اسٹیٹ. تو ان کو تھانے لے گئے پولیس والے اگلے دن, جب ان کو پتہ لگا کہ مشاعرے میں یہ کہا ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ رات صاحب آپ نے یہ کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ تو میں نے کہا ہے کہ سرکار چور ہے, لیکن میں نے یہ نہیں کہا کہ ہندوستان کی سرکار چور ہے, پاکستان کی چور ہے, انگلستان کی چور ہے یا امریکہ کی سرکار چور ہے. تو جو تھانے دار تھا بڑا گھاگ تھا, تو اس نے کہا کہ آپ ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں, ہمیں نہیں پتا کہاں کی سرکار چور ہے اور آپ نے کس کو کہا ہے. اس لیے اس وقت میں خیال ہوں کسی اور کا, اور پھر وہ جو شیشے کے سامنے ہے وہ کوئی اور ہے. اصل ایشو یہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان پہ سارا جو زور ہے وہ ڈال کے ہم یہ کہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کرے گی یا یہ نہیں کرے گی. یہ کون ہے جو ووٹ کو عزت نہیں دینا چاہتا؟ یہ کون ہے جو یہ کہتا ہے کہ جو الٹیمیٹ ساورن آپ کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے وہ پاکستان کے ووٹرز ہیں, فیصلہ وہ اور کرتے ہیں, نتیجہ کوئی اور پکڑا دیا جاتا ہے. اور پھر یہاں تک صورتحال آ گئی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان, جو آپ نے کہا نا کہ اعتبار نہیں رہا, اعتبار اس لیے نہیں رہا کہ لوگوں کو پتا ہوتا ہے, جس طرح وہ اس کو انڈیا والے پولیس والے کو پتا تھا کہ کہاں کی سرکار چور ہے, لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ کس جگہ پہ نقب لگائی جا رہی ہے. اب اگر نقب اس بات پہ لگائی جائے, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جو پاکستان کا الیکشن ایکٹ ہے 2017 کا, یہ نواز شریف کی گورنمنٹ میں آیا تھا, اور ساری پارٹیوں کو بٹھا کے انہوں نے بڑا یہ اس بات کا کریڈٹ لیا تھا کہ جناب یہ دیکھیں جی یہ ہم نے بنا دیا ہے. جی وہ بن گیا. جب ان کی گورنمنٹ آئی اس کے انہوں نے پرخچے اڑا دیے, لیکن اس کے باوجود اس کے اندر 3 چیزیں موجود ہیں. ایک ہے ووٹ جو ڈالا جاتا ہے پرچی, وہ ٹیمپر کیا جا سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایک فوری ٹرانسمیشن کا سسٹم بنا تھا جس کے ذریعے سے واٹس ایپ کے اوپر جو ہی کاؤنٹنگ ہوتی ہے اس کے اوپر سارے جو بیٹھے ہوئے مختلف لوگوں کے جو نمائندے ہوتے ہیں, الیکشن ایجنٹ ہیں یا پولنگ ایجنٹ ہیں, وہ سائن کرتے ہیں اور فارم 45 اس کو وہ ٹرانسمٹ کر دیتے ہیں. فارم 45 جاتا ہے سرور, ایک الیکشن کمیشن کا ہے, اس کے اوپر جاتا ہے, اور ایک اس کی کاپی ویریفیکیشن کے لیے جاتی ہے نادرا میں. اب نادرا میں کس کو لگایا گیا تھا یہ سب کو پتا ہے الیکشن سے پہلے, اور وہ کس محکمے تھا یہ بھی سب کو پتا ہے. دوسری جو اس کی پہلو تھا وہ یہ تھا کہ اس کے بعد پھر فارم 47 بنتا ہے. فارم 45 تو اسی دن بن گئے تھے, لیکن فارم 47 میں پھر یہ ریکارڈ تبدیل ہونا شروع ہو گیا آدھی رات کے بعد, اور نتائج جو تھے وہ بدل دیے گئے. اس لیے اگر اب اس قانون کو بدلنے کی کوشش کی گئی تو میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ پاکستان صرف اس کے پاس ایک گارنٹی ہے جس کے اوپر فیڈریشن چل سکتی ہے, دوسری کوئی گارنٹی نہیں ہے, دوسرا کوئی شخص نہیں ہے, دوسرا کوئی ادارہ نہیں ہے جس پہ کوئی اعتبار کرے گا, اور اس گارنٹی کا نام ہے دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1973. بنانے میں 2 سال لگے تھے. یہ آدھی رات کے چور اٹھ کے یا مڈ نائٹ جیکالز اٹھ کے کہیں کہ ہم نے آدھی رات کو نقب لگانی ہے اس کے اوپر. پہلا سال یہ کہ 1972 کے اندر, یعنی 70 کی اسمبلی تھی, 71 میں مشرقی پاکستان آپ نے دیکھ لیا کیا ہوا. 72 کو ہم نے ایک عبوری آئین بنایا,
اور عبوری آئین بنانے کے 1 سال بعد اس کو ڈسکس کر کے ریفارم کر کے ہم نے 12 اپریل کو جو اصلی آئین ہے وہ بنایا ہے. یہ مذاق تھوڑا ہی ہے کہ آپ کریں گے اور لوگ قبول کر لیں گے. آپ سن نہیں رہے صوبے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں, آپ سن نہیں رہے کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ جو دوسرا بڑا صوبہ ہے پاکستان میں وہ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں, آپ سن نہیں رہے سب سے بڑی پارٹی آپ کو کیا کہہ رہی, اور سب سے بڑھ کے پاکستان کے اوپر سے لوگوں کی امید ختم کر کے آج شادیانے اس بات کے بجائے جا رہے ہیں. 76 سال میں 26 دفعہ اکانومی بیٹھی ہے پاکستان کی, اور اکانومی جب بھی بیٹھتی ہے آپ بیل آؤٹ پیکج لے کے آتے ہیں, جا کے قرضہ جو غریبوں نے ادا کرنا ہے آپ کے بچوں نے نہیں ادا کرنا, آپ کا سارا کچھ باہر ہے, اور پھر آپ ڈول بجاتے ہیں کہ ہم ایشین ٹائیگر بن گئے. آپ سے افغانستان آگے نکل گیا, آپ سے یوگنڈا آگے نکل گیا, آپ سے ایریٹریا آگے نکل گیا, آپ سے بنگلہ دیش آگے نکل گیا, آپ کھڑے کہاں کر دیا پاکستان کو آپ نے. اس لیے اس کو چلنے دیں. بنیادی بات یہ ہے کہ جس طرح سے دوسری جنگ عظیم میں ایک آتے تھے جہاز اور وہ پورا لنڈن انہوں نے راک کا ڈیر بنا دیا, تو وہاں کا جو لیڈر تھا انہوں نے کہا کہ آپ اس کو ری بلڈ کر لیں. اس نے کہا کہ ہماری عدالتیں کھلی اور وہ انصاف دیں, عدالتوں کو کھلا رہنے دیں, عدالتوں کو عدل گاہ رہنے دیں, اس کو انصاف کی قتل گاہ بنا کے اس کی چابی قابل احترام محترم ڈاکٹر صاحب, بہت خطرناک کھیل ہے, یہ کھیلا ہی نہیں جا سکے گا. قطع کلامی معاف ڈاکٹر صاحب, محترم قابل احترام ڈاکٹر صاحب, یہ جو ممکنہ آئینی ترامیم ہونے جا رہی ہیں پارلیمنٹ میں, تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو آج واضح ہی کر دیا ہے کہ وہ بظاہر تو اس وقت ساتھ نہیں دے رہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب آئینی ترامیم کس جگہ پہ کھڑی ہیں, اور کیا پی ٹی آئی مولانا فضل الرحمان مل کر کوئی مسودہ تیار کریں گے؟ آپ کی ٹیک سر. دیکھیے جو مسودہ ہے اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. میں اسپیکنگ فار مائی سیلف, کس مسودے کی ضرورت ہے؟ پاکستان کے لوگوں کو اگر آپ نے جمہوری آزادیاں نہیں دینی, پاکستان کا ووٹ آپ نے تسلیم نہیں کرنا, پاکستان میں اصلی حکومت نہیں بننے دینی, پاکستان میں آپ نے چوروں کو بٹھانا ہے جنہوں نے ووٹ چوری کیے ہوئے ہیں, اور پاکستان کے لوگوں کو مہنگائی کے ساتھ آپ نے ذبح کرتے جانا ہے. یہ جس کے اب ڈول بجایا جا رہا ہے نا, یہ جب آئے گا تو آپ دیکھیں گے. اور کچھ دنوں میں تاجروں کے ساتھ یہ کیا کرنے لگے, کچھ دنوں کے بعد یہ اور لوگوں کے ساتھ کیا کرنے لگے, آپ کو سارا پتہ لگ جائے گا. انہوں نے 1000 بلین کا بنایا ہوا تھا ایک منی بجٹ. جالب نے 60s میں کہا تھا کہ قرض سے ملک بھی چلے ہیں ابھی, زندہ قوموں کا یہ شعار نہیں. جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ کسی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی اس آئین کو چھیڑنے کی فی الحال کوئی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ جب تک وہ اسمبلی جس کے پاس 2/3 میجورٹی کلیئرٹی کے ساتھ نہ ہو, وہ اسمبلی باقی سب لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھا نہ لے, اور کئی مہینے کی محنت کے ساتھ اگر کسی جگہ پہ آپ نے کوئی سٹرکچرل چینج کرنی ہے, کسی جگہ کے اوپر آپ نے لوگوں کو ریلیف دینا ہے, یعنی یہ پیکج ہے کیا, یہ تو کسی کو بھی نہیں پتا. جو مولانا فضل الرحمان کے پاس آئے تھے, مولانا نے بھی کہا ہے, انہوں نے کہا ان کے پاس تو خود ہی کوئی مسودہ موجود نہیں تھا, اور مسودے کی جگہ وہ ہمارے جو دوست ہیں کامران مرتضیٰ, اس کو وہ کہنے لگے کہ میری مجبوریاں ہیں, یعنی مجبوریوں پہ بھی کبھی کوئی آئین بدل سکتا ہے, کوئی دستور مجبوریوں سے بھی لکھا جا سکتا ہے. اور مجبوریاں کیا ہیں؟ قوم کی مجبوری کوئی نہیں ہے, یہ شخصی مجبوریاں ہیں. اور جو مسودہ جو لیک ہوا تھا وہ بڑا خوفناک معاملہ تھا اس کے اندر. تو وہ جو جس طرح سے ہائر کورٹ کے ججز کی تبدیلیوں کا, پھر اس کے بعد ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانی ہے, آپ سپریم کورٹ تقریباً اس میں ڈیفنکٹ ہو جائے, اور کافی ساری چیزیں اس کے اندر جو تھیں وہ تو کہا گیا کہ بعد میں یہ چلیں تبدیل بھی ہو جائیں گی. اس پر کئی چیزوں پر بیک ٹریک کیا حکومت نے بھی. یہ ابھی کچا ڈرافٹ تھا, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے فرمایا تھا کچا ڈرافٹ تھا, ابھی وہ پکا کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اس میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں. لیکن جو ابھی شہزاد بٹ صاحب بھی بات کر رہے تھے, ایک پولیٹیکل کوسچن آپ سے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے پچھلے ہفتے ملتان میں ایک پریس کانفرنس کی, اس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ ایک تو یہ جس قسم کی تبدیلیاں کانسٹیٹیوشن میں لانا چاہ رہے تھے, ہم اگر چاہیں تو یہ نہیں لا سکیں گے, میننگ دیئر بائی, بلکہ انہوں نے کلیئرٹی کے ساتھ کہا کہ ہم اگر پھر سڑکوں پہ آ گئے تو ہم ان کو کرنے بھی نہیں دیں گے اگر یہ کہیں اور سے بھی نمبرز پورے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آج پھر انہوں نے کہہ دیا کہ ہم تو بالکل ہی پیچھے ہیں, کیونکہ پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ آپ کے ساتھ مل کے ہم کو ڈرافٹ بناتے ہیں, لیکن ابھی ان کی طرف سے بھی کوئی سیریسنس نظر نہیں آئی تو وہ پیچھے ہو چکے ہیں. آپ کو پولیٹیکلی لگتا ہے ایک طرف جیسے آپ نے بھی بات کی کہ KPK کے وزیر اعلیٰ نے جو بات کی ہے کل, بہت خطرناک بات ہے, بہت خطرناک بات ہے فار دا فیڈریشن آف پاکستان, اور اس کی کسی طور پہ بھی کسی کو بھی مطلب سوچنا چاہیے کہ ایسی بات سے بچا جائے اس طرح کی صورتحال سے. ساتھ مولانا بھی, ہی از آلسو اے فورس ٹو ریکن ود, وہ بھی KP میں ہے, تو کیا صورتحال خدا نخواستہ آگے بن سکتی ہے؟ KP میں آپ نے دیکھا نہیں, 20 لاکھ لوگ نکلے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ دہشت گردی کا پتہ لگایا جائے گا کون کرا رہا ہے.
وہ کہتے ہیں ہمیں امن چاہیے. تو لوگوں کو وہ دور واپس نہیں چاہیے 2008 والا اور 2007 والا اور 2009 والا. اس لیے لوگ ڈرے ہوئے ہیں, لوگ ڈسے ہوئے ہیں, لوگ بکھرے ہوئے ہیں, لوگ مایوس ہیں, لوگوں کے سامنے راستے بند کیے جا رہے ہیں. جو انقلاب جو ہے وہ ٹرانزیشن نہیں ہوتا کہ جی یہاں سے ہم اٹھیں گے اور اگلی کرسی پہ بیٹھ جائیں گے. انقلاب پھر انقلاب ہوتا ہے. اس لیے اس سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے, لوگوں کی مرضی کے مطابق نظام چلنے دو. اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ یہ جو جیلی پرچے ہیں, عمران خان اندر بیٹھے ہوں, وہ کہتے ہیں پرامن احتجاج کرو, یہ احتجاج ہمارا آئینی حق ہے, ان کے اوپر دہشت گردی کا ایک اور پرچہ ہے. آپ اگر 1180 پرچے کر لیں, آپ 10,180 پرچے کر لیں, اس کے باوجود وہ اپنی بات سے نہیں ہٹے گا, اس لیے کہ اس کا ذاتی مفاد تو ہے کوئی نہیں. میرا ذاتی مفاد کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے, جس جگہ میں ہوں مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک مہربانیاں فرمائی ہوئی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہم سارے جو لڑ رہے ہیں وہ لڑ رہے ہیں پاکستان کے اس مستقبل کے لیے جو بچوں کو دینا ہے ہم نے. آپ لیگل فرٹرنیٹی میں ایک سینئر نام ہے, آپ کے بہت سارے دوست, آپ کے کالیگز وہ بعد میں مطلب وہ کافی سارے لوگ ججز بھی ہیں, ابھی بھی آپ بہت سارے لوگوں کو جانتے ہوں گے. ایک چیز ذرا بتائیے گا کہ یہ اگر یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آ جاتی ہے, جوڈیشل پیکج آ جاتا ہے, یہ جوڈیشل پیکج آ جاتا ہے, تو یہ جو افواہیں چل رہی ہیں کہ عدلیہ سے استعفے آ سکتے ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ خاص طور پہ, ان میں کچھ صداقت ہے اس طرح کی باتوں میں؟ کوئی استعفیٰ نہیں آئے گا. اچھا, کوئی استعفیٰ نہیں آئے گا, بھاگے گا کوئی نہیں. لوگ کھڑے رہیں گے, لوگ اپنے قلم سے لڑیں گے, لوگ اپنے علم سے لڑیں گے, لوگ اپنے ہنر سے لڑیں گے. کوئی نہیں بھاگنے والا. بھاگنے والے یہ وہی ہیں جو این آر او لے کے بھاگ جاتے ہیں اور پھر وہاں پیسے کمانے کے لیے آتے ہیں, پھر بھاگ جاتے ہیں. یہ 9 دفعہ بھاگ چکے ہیں سارے. اس لیے جو ججز ہیں یہ بڑے سٹیبل ججز ہیں, انہوں نے بڑا کچھ برداشت کیا ہے. وہ 6 ججز نے اپنے پیپرز کے اندر لکھ کے جو بھیجے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کو, اور اگر مجھے اجازت ہو تو میں یہ بھی آپ کو اطلاع دے دیتا ہوں کہ یہ خط لکھنے سے پہلے وہ جا کے چیف جسٹس صاحب سے ملے بھی تھے ججز, لیکن جب کچھ بھی نہیں ہوا تو پھر لوگوں کو خط لکھنے پہ وہ لوگ مجبور ہوئے تھے. ایک پہلو اس کا, ایک دوسرا پہلو بھی ہے. وہ پہلو یہ ہے کہ آپ انجمن بہبودی مریضاں میو ہسپتال لاہور بنانا چاہیں تو اس میں آپ 9 پراپرٹی ڈیلر, 7 کباڑیے اور 2 ٹرانسپورٹر آپ ڈال کے کہیں کہ ڈاکٹر بھی ہم نہیں اس میں ڈالیں گے اور اس میں مریض بھی کوئی نہیں ہوگا, ہسپتال کی نرس بھی کوئی نہیں ہوگا, اور ہم ان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. جو جوڈیشل ریفارمز ہیں ان کے اسینشلی جوڈیشل ریفارم کے اسینشلی 2 حصے ہیں. ایک حصہ ہے جو وہاں بیٹھتا ہے, میرے سامنے 4 بیٹھے, 5 بیٹھے, 7 بیٹھے, 11 بیٹھے, 1 بیٹھے, وہ جج ہیں. دوسرا میں ہوں, یہاں کھڑا ہوں, میں نہیں ہوں تو جج کہیں سے آ ہی نہیں سکتا, میں بار ایسوسی ایشن ہوں. ان دونوں کو تو کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے یہ کون سا جوڈیشل ریفارم ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. بڑے ٹیسٹنگ ٹائمز اہیڈ ہیں فار پاکستان. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر بابر اعوان صاحب, آپ نے وقت دیا. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ایک بڑی تشویشناک سی خبر ایک اور ہے ہمارے پاس, بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے حوالے سے خاص طور پہ. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ایک اچھی خبر جو ہم نے سنی جس کے بارے میں تشویش لاحق تھی وہ تھی IMF کا جو ایک قسط پاکستان کو ملنی تھی وہ ڈیلے ہو رہی تھی, لیکن اب چلے وہ پاکستان کو وہ قسط مل گئی. اچھی خبر آئی, دوست ممالک نے ہماری مدد کی, رول اوور بھی ہمیں دے دیتے ہیں. لیکن شہزاد حسین بٹ صاحب, ایک جگہ جہاں پہ دوست ممالک ہماری مدد کرتے ہیں, خاص طور پہ ہم ٹاکنگ اباؤٹ دا گلف کنٹریز, سعودیہ, UAE, وہیں پہ ایک بری خبر بھی آ رہی ہے. انتہائی بری خبر ہے اور خوفناک خبر ہے. اس پہ تحقیق باجوہ صاحب ہم نے کی ہے, اور تحقیق یہ ہے کہ پچھلے 1 ہفتے میں 3000 سے زائد پاکستانیوں کو بیرون ملک سے, UAE سے واپس بھجوا دیا گیا ہے پاکستان. اس وقت UAE میں تقریباً 17 لاکھ, جبکہ سعودی عرب میں 20 لاکھ افراد جو ہیں وہ پاکستانی مقیم ہیں. اب جو واپس بھجوائے گئے ہیں افراد, ان کو 3 کیٹیگری میں باجوہ صاحب تقسیم کیا گیا. پہلی کیٹیگری ہے بیگرز کی, جو یہاں سے ہمارے افراد گئے ہیں وہ وہاں پر بھیک مانگتے تھے. دوسری کیٹیگری ان افراد کی جو ہنرمند افراد تھے, ان کو بھجوایا گیا, وہ وہاں جا کر ہنرمند نہیں نکلے. جبکہ تیسری کیٹیگری وہ تھی جو سیاسی سرگرمیوں میں ملوث افراد تھے, ان کو بھی وہاں سے واپس پاکستان بھجوا دیا گیا ہے. اور یہ سلسلہ باجوہ صاحب یہاں رک نہیں رہا. اب UAE کے بعد بھی یورپ سے زیادہ سخت پالیسیاں جو ہیں اس وقت UAE کی ہو گئی ہیں. اس میں بٹ صاحب ایک چیز دیکھیں,
سعودیہ ہم نے دیکھا ہے, وہاں پہ لوگ جاتے ہیں ریلیجس پلگرمیج کے لیے, حج کے لیے, عمرے کے لیے جاتے ہیں, وہاں پہ لوگ چلیں. ادھر تو کچھ پھر سمجھ آتی ہے کہ لوگ عمرے کا کوئی ویزا لے کے, یہ فقیر جو ہیں, مانگنے والے جو ہیں, ہاتھ پھیلانے والے جو ہیں, یہ جا کے وہاں پہ لوگوں سے, مختلف نیشنلٹیز کے لوگ ہوتے ہیں, ان سے خیرات, چونکہ ایک بندہ ایک ریلیجس جرنی پہ ہو, ایک مذہبی سفر پہ ہو, تو لوگ خیرات کرتے ہیں. 5 ریال دے دیے ہوں گے, 10, 2, 4, 5, 20 جو بھی. یوں ہی جا کے, مطلب دبئی جا کے کیسے مانگ لیتے ہیں اور کس ویزے پہ وہاں پہ فقیر بن کے چلے جاتے ہیں؟ پہلی بات آپ کی جو ہے 4345 گداگروں کو صرف یہ باجوہ صاحب رمضان میں سعودی عرب میں سے گرفتار کیا گیا, اور ان میں 90% جو ہے وہ پاکستانی ہے. اچھا, میں نے جب اس سٹوری پر اوورسیز سے بات کی ہے تو میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ آپ بیگر انڈسٹری کو پروموٹ کر رہی ہیں, حکومت سو رہی ہے, کیا ہم بیگر ایکسپورٹ کر رہے ہیں؟ اوورسیز منسٹری کی بات کر رہے ہیں. یس, اچھا. اوورسیز نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اس پر یو اے نے باضابطہ تحریر طور پر لکھا ہے, اور اب جو ادارہ ہے نیفٹک سے تکافل کے نام پر اب جو بھی شخص جائے گا وہ باضابطہ ان سے لے گا کہ رہائش ہے, آنے جانے کی ٹکٹ ہے, بکنگ ہے, ریٹرن ٹکٹ ہے, اور یو اے ایئرپورٹ سے وہ شخص بھی واپس ہو جائے گا جس کے پاس مطلوبہ چیزیں مکمل نہیں ہوں گی. اس وقت جو یو اے ہے, یونائٹڈ عرب ایمریٹس, اس نے تو بالکل صاف کہہ دیا ہے. دیکھیں, یہ ایک تو ہو گئے فقیر, ان کی تو میں بالکل سائیڈ نہیں لے رہا, جو یہاں سے صرف مانگنے کے لیے جاتے ہیں. دوسری طرف معاملہ یہ ہے کہ آپ چلیں 3000 میں سے آپ 1000 ان کو کر لیں اور باقی 2000 بھی اگر واپس بھیجے گئے ہیں, تو بنیادی طور پہ تو بٹ صاحب 2000 خاندانوں کی کفالت ختم ہوگی نا پاکستان میں. یہ بہت بڑی 2000 خانوں کی ختم ہوئی, اور 2000 افراد کے نیچے کنبے کتنے ہوں گے, اس کو ذرا اگر ہم ذہن کے اندر رکھیں تو یہ تو بڑی تشویشناک سی بات ہے. دیکھیں باجوہ صاحب, بات یہ ہے کہ یہ حکومت کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اس وقت جو یو اے ہے وہ صرف ریڈ اور بلو پاسپورٹ کو ڈیل کر رہی ہے, گرین پاسپورٹ کو نہیں. میں آپ کو چھوٹی سی مثال ایک اور آپ کا مطلب صرف ڈپلومیٹک اور سیاسی پاسپورٹ. میں آپ کو صحافی بھی رو لگے جب باجوہ صاحب, صحافیوں کی ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ یہ آپ کا خواتین کا ورلڈ کپ ہو رہا ہے, ہاں جی, یہ بھی یو اے میں ہو رہا ہے. اس یو اے کے لیے ہمارے جو جرنلسٹ ہیں انہوں نے اپلائی کیا ہے, ان کو صاف کہہ دیا گیا یو اے کی طرف سے کہ آپ کے پاس آئی سی سی کا گو لیٹر ہے, لیکن اس کے باوجود ہم آپ کو یو اے کا ویزا نہیں دے رہے. نہ پی سی بھی ہمیں پوچھ رہا ہے, نہ یو اے پوچھ رہا ہے. وہ صحافی تک رو لگے نا باجوہ صاحب. میرا خیال ہے انہوں نے یہ بھی ہو سکتا ہے, انہوں نے کہا ہوگا یہ خواتین کا کرکٹ ورلڈ کپ ہے, یہ میل کدھر جا رہا ہے. اچھا, میں آپ کو ایک میں دلچسپ سے فکر دوں آپ یہاں کا ذرا مجھے بتائیں نا. ویسے ایک بات ہے, یہاں پہ کبھی کسی نے پوچھا ہے, یہاں پہ ایک سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے جس کا کام ہے ریہیبلیٹیشن کرنا. آپ نے دیکھا ہے, آپ مجھے ایک بات دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں, بلکہ وہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بتا دیں یار, کوئی ایک ایسا کونا لاہور کا بچہ ہے بٹ صاحب, کوئی وقت ایسا لاہور کا بچہ ہے کہ آپ جا کے گاڑی پارک کریں یا موٹر سائیکل پارک کریں کسی ٹریفک سگنل کے اوپر, آپ کو آ کے ٹک 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 6-7 دفعہ کوئی نہ کرے, اور مطلب مانگنے ہی نہ, صرف وہاں پہ کھڑا ہو. یہ ہوا ہے. اور پھر دیکھیں ہم نے, آپ ہی بلکہ بتا رہے تھے کتنے ارب کماتے ہیں سر جی, آپ یہ بات کر رہے ہیں, میں آپ کو فگر دیتا ہوں, اسی پروگرام میں دیتا ہوں کہ روزانہ جو ایوریج اتھینٹک رپورٹ ہے 850 روپے فی بیکاری روزانہ جو کماتا ہے. اور اس وقت جو خیراتی احتیاط کے نام پر جو سامنے آیا ہے فگر 32 ارب روپے روزانہ پاکستانی جو ہیں وہ بیگرز خیراتی احتیاط کے نام پر, یعنی کہ یہ چونکا دینے والی رپورٹ جو ہے 117 ٹریلین روپے, جو تقریباً 42 امریکی ڈالر بنتے ہیں, بلین. یعنی کہ اتنی, اب لطف کی بات دیکھیں, کیا میں آپ کو کلیئر کرتا ہوں. اگر دیکھیں پاکستان کی سب سے بڑی جماعت پی ٹی آئی جو ووٹوں میں ثابت ہوئی, اس کے ووٹ کتنے تھے, اس کے ووٹ اگر آپ مانیٹر کریں, اور نون لیگ کے ووٹ آپ مانیٹر کریں, پیپلز پارٹی کے کریں, 1,40,00,000 پی ٹی آئی, 1,84,00,000 پیپلز یہ اپنے نون لیگ ہو گئی, 82,00,000 پیپلز پارٹی ہو گئی. یہ تینوں کے اگر ووٹ آپ باجوہ صاحب جوائنٹ کرتے ہیں نا, تو اتنے ہی لگ بھگ پاکستان میں بیکاری موجود ہے. ایگزیکٹ فگر آ رہا ہے, اب میں آپ کو لکھ پڑھ کے تحقیقات کے بعد کہہ رہا ہوں. 25 کروڑ میں سے 4-5 کروڑ لوگ بھکاری ہیں. سر میں 9.5 کروڑ کا فگر دے رہا ہوں آپ کو. 9.5 کروڑ کا میں فگر دے رہا ہوں. 9.5 کروڑ لوگ بھیک مانگتے ہیں پاکستان. 9.5 کروڑ افراد بنیادی
ضروریات زندگی پاکستان میں پوری کرنے میں مشکلات کا شکار وہ ٹھیک ہے لیکن میں تو کہا شاید 9.5 کروڑ لوگ, ہاں یہ بات آپ کی درست ہے کہ خط غربت سے نیچے اتنے لوگ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یار ہم تو سارا دن سپریم کورٹ ہائی کورٹ کرتے رہتے ہیں نا, پی ٹی آئی نون لیگ کے سودا بیچتے ہیں. او خدا کی قسم اس وقت دیکھیں غربت کی شرح جو ہے وہ 34.2 سے بڑھ کر 39.3 پر آ گئی ہے. بالکل ہوئی ہے, کوئی شک نہیں. اور لوکی باجوہ صاحب مر گئے نے. ہاں جی, روٹی کپڑا مکان, وہ جو بھٹو صاحب کا نعرہ ہوتا تھا, ہاں میں بتا دوں اب اس ملک میں وہ پارٹی سروائیو کرے گی, وہ چلے گا انقلاب. جو انقلاب آپ روزانہ کہتے ہیں نا, وہ انقلاب اس دن آئے گا جب کوئی بندہ پاکستان میں ان افراد کو روٹی کی بات کرے گا, بنیادی مسائل کی بات کرے گا. وہ بات آپ کی بالکل درست ہے, لیکن بہت سارے یہاں پہ مختلف شہروں کے اندر جو مافیاز ہیں باقاعدہ ان فقیروں کو, ان بیگرز کو, ان گداگروں کو چلانے والے, آج تک حکومتیں ان کو روک نہیں پائیں. آپ دیکھیے کہ پولیس جائے وہاں پہ گرفتار کرے, اس کے بعد کیا ضمانت لے کے وہ دوبارہ سڑکوں کے اوپر. ایک ڈپارٹمنٹ آپ نے اسپیشل اس وجہ سے بنایا کہ ان کو ریہیبلیٹیٹ کریں گے, وہ کچھ نہیں اس پہ کر پاتا. ایک پراپر کنسنٹریٹڈ پالیسی آپ کو نظر نہیں آتی, اور اس کی وجہ بڑی سادہ سی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ان لوگوں کے اندر یہ ایک ان کا کردار ایسا بن گیا ہوا ہے, اس کے علاوہ ان کو کام کرنے میں مزہ بھی کوئی نہیں آتا. یار باجوہ صاحب ہماری عزت رول گئی ہے بیرون ملک. آپ ایران چلے جائیں, آپ یو اے ای چلے جائیں, آپ سعودی عرب چلے جائیں, خدا کی قسم باعث شرم ہے گرین پاسپورٹ کی ویلیو کیوں نہیں رہ رہی, اس وجہ سے نہیں رہ رہی, مانگنے کی وجہ سے. ہاں, اوپر سے لے کے نیچے تک. دوسرا آخری بات آپ کو یہ بھی کہہ دوں, اگر آپ دیکھیں یہاں تعریف کرنی پڑے گی پٹھان کی, کے پی کے جو افراد ہے, بلوچستان کے جو افراد ہے, وہ چنے بیچ لیں گے, جوتی پالش کر دیں گے آپ کی, بیگر نہیں ہے. میری جو تحقیقاتی رپورٹ ہے کہ کے پی کے میں بلوچستان میں بہت کم ہے, پنجاب میں افراد بیگر جو ہیں وہ بہت زیادہ ہے ہر جگہ پہ. اس میں کیوں گورنمنٹ سوئی ہوئی ہے یار, کیوں نہیں کرتی گورنمنٹ؟ کر بھی لے نا, ویسے اتنی بڑی تعداد کا کچھ کر بھی لی. یہ جو مزاج پیدا ہو گیا ہوا ہے نا بیگری والا, اور پھر اگر آپ یہ بتائیں کہ 32 ارب روپیہ روز کا, جی 32 بلین روپیز, آپ سوچیں کہ پاکستان کی حکومت کے جو ڈے ٹو ڈے مسائل ہیں, میں مالیاتی مسائل کی بات کر رہا ہوں, 32 ارب روپے اگر اس کے اندر ایڈ کر دی جائے, ان کا تو اچھا خاصا جو ہے نا ہاتھ کھلا ہو جائے گا, کافی سارے ان کے مسائل حل ہو جائیں. جو لوگ یہاں پہ صرف بھکاریوں کو دے رہے ہیں, ایک تو حکومت کی کوئی پالیسی نہیں ہے, اور میں صرف اس گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا, اس سے پہلے بھی پروونشل لیول کے اوپر اس معاملے کو ٹریٹ کیا جانا چاہیے, کسی نے اس پہ توجہ آج تک نہیں دی. اصل بات بٹ صاحب یہ ہے کہ یہ مزاج بن گیا ہوا ہے ہمارا, اوپر سے لے کے نیچے تک ہمارا. تو پھر ٹھیک ہے یار, آخری منٹ اگر آپ کے پاس ہے تو پھر میرے سے سیدھا فکرہ ایک لے لیں یار, یہ جتنی ہم نے گفتگو کی ہے نا 10 منٹ کی, اس کو سپریم کورٹ کو کہ 100 ووٹر لے لے. اس مسئلے کا حال ہے جو سیاستدانہ نہیں کرنا, سپریم کورٹ سے پا دیو, ایسے کرنے پھر. دیکھیں وہ ہمارے یہاں پہ, مجھے معاف کر دے, وہ جو کہا تھا نا کہ مجبوری ہے مانگنا, کیا کریں, خرچہ چلانا ہے نا. جیسے ہم سکسیسو گورنمنٹ چلاتی رہی ہیں پاکستان کو, کم از کم یہ اللہ کرے کہ ہم اس گھن چکر میں سے نکلے, کہ مانگنے والے معاملے میں سے باہر آئیں. تو پھر آئین میں ترمیم کرنا بھی ضروری ہے, وہ بھی مجبوری ہے. وہ بھی لے ہے, وہ بھکاریوں کے ساتھ کدھر جوڑ دیے بٹ صاحب, میں تو کمال کر رہے ہیں یار. آپ ویسے کمال ہی ہو. آپ مجبوری کا لفظ کیوں کہہ رہے ہیں بھائی جان, پھر مجبوری کہہ رہے ہیں آپ. مجبوری یہ نا کہ پاکستان ڈیفالٹ خدا نخواستہ کر دے گا, ہمیں اپنے روزمرہ کے ایکسپینڈیچرز پاکستان میں ڈیفالٹ ہوتا ہے یار, پیسے چاہیے, اب نہیں ہوتا, پیسے چاہیے ہوتے ہیں. خیر اس مزاج کو جب تک ہم نہیں بدلیں گے, پاکستان ویسے خود کفیل نہ ہو, آپ ایکسپورٹس کر رہے ہو, آپ کی امپورٹس اس سے کم ہو, مزاج اوپر سے لے کے نیچے فلو کرتا ہے. اور شاید یہی وجہ ہے میری راکس رائے کے اندر کہ اتنے زیادہ بھکاری بڑھ چکے ہیں اور پوری دنیا کے اندر ہمیں بدنام کروا رہے ہیں. جیسے آج ابھی بٹ صاحب بتا رہے تھے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو واپس بھیجا ہے انہوں نے, خاص طور پہ گلف کنٹریز میں, کہ آپ بھائی جان یہاں پہ مانگنے کی جگہ نہیں ہے, آپ کہیں جا کے اور مانگے. خیر پروگرام آپ نے دیکھا, اپنا فیڈ بیک دیجیے گا ناظرین. اللہ حافظ.